हर तरह की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो हम सब का खालिक है, हम सब का मालिक है और हम सब का राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला, और जिसकी तरफ मरने के बाद लौट कर जाना है। मरे हम जिस शक्ल में भी और इस दुनिया से हम जैसे भी जाएं, दफन करके जाएं, जला करके जाएं, डूब करके जाएं, राख बना दिए जाएं, जैसे भी जाना है उन्हीं की तरफ, जिसका नाम अल्लाह है, जो हमारा रब है। उसी तरह बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी है, आखिरी मैसेंजर है, आखिरी प्रोफेट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख ने कहा कि लंबा होना खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। असल में जो नाटे लोग होते हैं ना, थोड़ा बहुत तेज होते हैं। हज़रत अली बहुत तेज थे। पता नहीं उस इबारत की असलियत क्या है, लेकिन अरबी इबारतों में बचपने में मैंने पढ़ा था, आज याद आया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी लंबे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी लंबे थे। हज़रत अली थोड़ा नाटा थे, मान लीजिए कि शेख की तरह। तो हमेशा जो है, आमतौर पर जो लंबे तबके हैं वो अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझते हैं, है कि नहीं? स्मार्ट समझते हैं, जैसे मैं स्मार्ट हूँ। नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अहसन तक़वीम में पैदा किया। तो हम लोग को भी आसन, आप तो बहुत ज्यादा माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। और हर बच्चा अल्लाह ने कैसा पैदा किया है, माँ सबसे पहले उसका इतराफ करती है, मेरा लाल, मेरा चांद, शक्ल जो भी हो, रंग जो भी हो, हर माँ के लिए हर बच्चा वो अहसन तक़वीम में है। अल्लाह ने जैसा पैदा किया है, हर माँ, वो चाहे कोई हबशी हो, काला कलौटा बच्चा हो, नाक चिपटी हो, शक्ल जो भी हो, लेकिन उस माँ के लिए वो लाल है, वो मुन्ना है, वो दुलारा है। आप भी हमें वो अंग्रेज देखते थे तो क्या कहते थे? ब्लैक डॉग। क्या कहते थे? तमाम इंडियंस को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमान हिंदू सबको क्या कहते थे? ब्लैक डॉग। और हम ही इंडियंस में से कितने लोग सुपरस्टार नहीं बने खूबसूरती में, और औरतों में तो बहुत ज्यादा। हमारे बम्बई के रहने वाले शहजादा जानते हैं, शेख अब्दुल करीम साहब, ऐश्वर्या राय और नहीं, मतलब जो फैक्ट है, मैं इंसानियत की बात करूंगा, नहीं ऐसा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रंग, हमारे यहाँ खूबसूरती का मेयार कहीं न कहीं गोरापन है, हमें उसका इनकार नहीं है, लेकिन शेख जानते हैं, शेख भी जानते हैं, और जो लोग मदीना गए हैं सभी जानते हैं कि जो सूडान के, हबशा के लोग होते हैं, या सोमालिया के लोग होते हैं, या नाइजीरिया के लोग होते हैं, बहुत काले कलोटे होते हैं, और उनके हुस्न का मेयार नो गोल्डन, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्डन वहां होते, क्या ब्लैक गोल्ड। और गजब की बात यह है, इंडिया में पता नहीं वो सोना आया कि नहीं अभी, लेकिन दुबई में और सऊदीया में, शेख जानते हैं, पूछे आप, कि वहाँ काला सोना नहीं मिलता है। शेख आपके जमाने में था कि नहीं था? अभी आप जाएंगे हरम शरीफ के पास, हरम मदनी में जो साइड में दुकानें लगी हैं, तो वहाँ काला सोना भी है। वहाँ क्या है? काला सोना भी है। तो वहां पर नाइजीरिया में, सोमालिया में, घाना में, वहां पर हुस्न का मेयार गोरापन नहीं है। जिस तरह से अंग्रेज बहुत गोरे चट्टे हैं, बहुत सफेद होते हैं, बसा औकात पता ही नहीं चलता है, और उनके बाल भी बहुत सफेद होते हैं, और उनका हुस्न का मेयार वही है, और हम देखेंगे तो अजीब तरह से लगता है वो कितना इतना गोरा, लगता है कि मछली के पेट से। जो जिसमें से है उसी में उसको खूबसूरती ढूंढना है, वही उसका स्टैंडर्ड है, वही उसका मेयार है। गजब की बातें बता दो, बात शेख ने छेड़ी है तो, हमारे यहाँ बंगाली जो होते हैं उनकी जुल्फें बहुत सरासर लंबी होती हैं, और ये हुस्न बंगाल पूरी दुनिया में मारूफ है। लेकिन अफ्रीकन वल्लाह, अफ्रीकन औरतों का तो बाल देखा नहीं, बच्चों का देखा मैंने, बच्चियों का, बिल्कुल घुंघरेले होते हैं बहुत ज्यादा, उनका वही हुस्न का मेयार है। लेकिन चाहे वो घुंघरेली बच्चे हों, बाल वाले,
یا ہمارے بنگال کی لمبی لمبی زلفیں والے بچے ہوں، یا بہت گورے چٹے انگریز ہوں، یا ہم جیسے انگریزوں کی زبان میں بلیک ڈاگ ہوں، سب کو اللہ بلیک ڈاگ کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ کم وقت تھے جو انسانوں کو بلیک ڈاگ اس نے کہا ہے کہ نہیں؟ ہم بلیک ڈاگ تھے، پھر سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا انڈیا کو، تم آئے کیوں؟ آنا نہیں چاہیے تھا انڈیا۔ خیر یہ طنز یا گالی کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ سچائی یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم کا معنی ہے فریم، ایک بہترین قالب، بہترین ڈھانچہ، آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بہترین فریم میں اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر بات چلیے تو یہیں سے چلاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مخلوقات پیدا کیے، مخلوقات، انسان ایک مخلوق ہے، اب انسان میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان الگ الگ نہیں، سب ملا کے انسان ایک ہی مخلوق ہے۔ جانور ایک مخلوق ہے، چرندہ پرندہ الگ الگ مخلوقات ہیں، چڑیا، اب اس میں سے طوطا الگ ہے، مور الگ ہے، بہت ساری چیزیں الگ الگ، چونٹی ایک مخلوق ہے، پانی میں مچھلیاں، پانی میں سانپ، پانی میں بہت کچھ الگ الگ مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں۔ اور جتنی مخلوقات کا ابھی انکشاف ہوا ہے بائی سائنس، ابھی اس سے زیادہ مخلوقات پردے میں ہے جس کا وجود ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی نہیں آیا ہے، نہیں آیا ہے۔ ان سب کا خالق اللہ ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں جو ہم جانتے ہیں وہ، اور جس کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی، ان تمام مخلوقات میں احسن تقویم میں، سب سے بیسٹ فریم میں، سب سے خوبصورت ڈھانچے میں اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے، اس کو اللہ نے مسخر کر دیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ قرآن میں ریکارڈ ہے، کس کے لیے مسخر کر دیا؟ انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اسی لیے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی واقعات پیش آتے ہیں ہمارے سامنے، اور جب دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی آپ پائیں گے، میں یہ دھارمک بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام اور سائنس کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ پائیں گے کہ آج بھی بہت سارے لوگ چاند اس کی پوجا کرتے ہیں، سورج اس کی پوجا کرتے ہیں، درخت اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، سانپ کی، بچھو کی، بہت ساری چیزوں کی۔ میں یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے تک لوگ چاند کو پوجتے رہے، چاند کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جب واقعہ آیا تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ جن کے دماغ میں، جن کے بھیجے میں یہ تھا کہ وہ معبود ہوگا، جب وہ دو ٹکڑا ہو گیا تو پھر پتا چلا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ مخلوق ہے، وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر تو یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ مستقل ایک مخلوق بن جائے وہ، بلکہ کسی کا پارٹ ہے، بس چھوٹا سا پارٹ ہے کسی کا وہ چاند، جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ لیکن جب اسلام نے یہ کہا کہ معبود صرف اللہ ہے، اس نے اس سورج کو بنایا، اس چاند کو بنایا، اس سمندر کو بنایا، ان پہاڑوں کو بنایا، اور ان چونٹیوں کو بنایا، ان سبززاروں کو بنایا، اور سب کچھ بنا دیا صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، لائٹ، یہ مائک، یہ شامیانہ، یہ اسٹیج جلسہ کے لیے، اسی کے لیے نا۔ اسی طرح کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ صرف انسان کے لیے۔ تب انسان کے دماغ نے یہ قبول کرنا شروع کیا کہ ہم نے جن جن کو معبود بنا رکھا تھا، اپنا خدا اور اللہ بنا رکھا تھا، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ فائدہ پہنچائے گا، ہماری آوازوں کو سنے گا، نتھنگ، کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے، ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بات کہہ کر اب میں آتا ہوں کہ اسلام اور سائنس دونوں میں کیا تعلق ہے، اور کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے، کیا اسلام اور سائنس میں دشمنی ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں ہر ایک کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ، علماء کرام اور ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں،
مسجد نبوی میں فتوے دیا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے شیخ ڈاکٹر امان اللہ صاحب. آج بھی علم سے ایک علاقہ ان کی وجہ سے روشن ہو رہا ہے, اور استاد الاساتذہ کو کون نہیں جانتا. آج بھی اس علاقے میں اگر مستند کوئی شیخ الحدیث ہے تو شیخ ہے صاحب, اور باقی ہم لوگ چھوٹے موٹے طالب علم ہیں. ان دونوں خاص طور پر شیخ احمد صاحب بھی ایک تجربہ ہے ان کے پاس, قاسمی صاحب کے پاس. ان تین علماء کرام اور باقی تو ہمارے ہم عمر ہیں, کس کا نام, ان تینوں کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں آج, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جلسہ نہیں ہے. جلسے میں مستیاں بہت ہو رہی ہیں, اور آج کل تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ہے کہ نہیں, بہت زیادہ ہو رہی ہے. اللہ بچائے, قوم کی حفاظت فرمائے. اس طرح کی مجلسوں کی ضرورت ہے جہاں پر لوگ اسی نیت سے آتے ہیں کہ ہم کو سیکھنا ہے. شیخ کی کتنی اچھی تقریر ہو رہی تھی کہ زندگی کے سارے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ دوسروں کا بھی. اس پر کم سے کم 2 گھنٹہ شیخ کا لیکچر ہونا چاہیے تھا, لیکن ٹائم کی قلت ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم لوگ پھر کبھی سنیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سمجھنے کے لیے آئے ہیں, اور یہاں سے جو بات آپ لے کے جائیں گے آتھنٹک طور پر آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو سیکھا ہے, سمجھا ہے, پھر اس کو آپ ٹرانسفر کریں گے. اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سائنس کی کتاب نہیں ہے. بار بار میں ریپیٹ کروں گا اس چیز کو, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. لیکن سائنس جو تھیوری پر ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, سائنس ایک تھیوری کا نام ہے اور ایک فیکٹس کا نام ہے. اور آج کی ڈیٹ میں ماڈرن سائنس وہی ہے جو فیکٹس ہو چکے ہیں. جو فیکٹس ہو چکے ہیں وہ سائنس ہے. میں مثال دے کر سمجھاؤں گا آپ کو. مثال کے طور پر آگ میں جلانے کی طاقت ہے, آپ اس پر ہاتھ دیں گے تو ہاتھ جلے گا. کوئی چیز اس میں اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ چیز جلے گی. آگ اس کو برن کرے گی, یہ آگ کی خاصیت ہے. سائنس کہتی ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی قوت ہے, اس سے کم پاور کی چیزوں کو, آگ سے بھی زیادہ کوئی اور گرم چیز ہو تو اس کو نہیں جلا پائے گی, لیکن آگ سے کوئی تھوڑی سی بھی ٹھنڈی کوئی چیز ہوگی. ہمارے جسم کے اندر حرارت ہے کہ نہیں ہے, گرمی بھی ہے نا, ٹیمپریچر بخار جو آتا ہے آپ لوگوں کو, میں ٹیمپریچر کس کو بولتے ہیں؟ سورج کا ٹیمپریچر, گرمی بڑھ گئی بہت زیادہ. آپ کے بدن کا ٹیمپریچر 102 ڈگری بخار ہے. بخار کیا ہے؟ ٹیمپریچر. گرمی تو اسی کو بولتے ہیں نا. تو یہ گرمی آپ کے اندر بھی ہے, اور ہر چیز کے اندر یہ گرمی ہوتی ہے. آپ کا موبائل اس کے اندر بھی ہیٹ ہے, ہر چیز کے اندر. لیکن جو آگ ہے, نارمل آگ, وہ ہلکی سے آگ ہو تو جلانے کی شکتی کم ہوتی ہے. لیکن کوئی آگ ہو اور اس میں بہت زیادہ تپش ہو اور اس سے کم ہیٹ والی چیز کو اس کے اندر اگر ڈالیں گے تو وہ آگ اس کو برن کر جائے گی, جلا دے گی. سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ جو آگ ہے جس میں جلانے کی صلاحیت ہے, یہ باعث سائنس یہ پروف ہو چکا ہے. اسی کو سائنس کہتے ہیں. یعنی تجربے سے پریکٹیکل کے ذریعہ جو اٹل حقیقت بن جائے, پریکٹیکل کے ذریعہ, تجربات کے ذریعہ جو حقیقت بن جائے, اس کا نام سائنس نہیں ہے, ماڈرن سائنس ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ماڈرن سائنس. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ تو اس کے طالب علم بھی نہیں ہیں, پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے تک یا ہارڈلی 30 سال پہلے تک جو سائنس تھی وہ صرف سائنس تھی, ماڈرن سائنس نہیں تھی. اس لیے اس وقت جن لوگوں نے سائنس کا علم حاصل کیا وہ کہتے تھے کہیں کہیں, اور ہم لوگ سنتے بھی تھے کہ انسان بندر کی اولاد میں سے ہے, اور زمانہ بیتنے کے بعد بندر کی پونچھ ختم ہو گئی, اس کا دم ختم ہو گیا, اس کی وجہ سے انسان بنا. یہ انسان بندر کی اولاد ہے. یہ فیکٹس نہیں تھا. ڈارون کا نظریہ جو ہے بہت معروف ہے, تمام لوگ جانتے ہیں, لیکن یہ آج کی ڈیٹ میں کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ تھیوریکل تھا, صرف تھیوری تھی. ان کا یہ نظریہ تھا. جب آپ پڑھیں گے ڈارون کے نظریے کو تو ان کے آرٹیکلز میں آپ کو ملے گا کہ کسی بھی چیز کو ایک زمانے تک اگر آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے, کسی بھی چیز کو ایک زمانے تک یوز کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ یوز لیس ہوتے ہوتے ناپید ہو جائے گی. وہ یوز لیس ہوتے ہوتے
नापैद हो जाएगी, और जिस चीज को आप जितना रगड़ेंगे, जितना यूज में लाएंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे, वो उसी कदर कुव्वत के साथ आपके सामने मौजूद रहेगी और ज्यादती के साथ आपके सामने वो चीज आएगी। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 मिसालें आपके सामने दूंगा। पहली मिसाल, जिस तरह से कुत्ते के बच्चे बहुत पैदा होते हैं लेकिन हमारे खाने के इस्तेमाल में नहीं आते, यूजलेस है हमारे लिए, इतने बच्चे हर साल पैदा होते हैं, एक एक कुतिया से 12-12, 10-10, 8-8 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन साल बीत जाने के बाद गांव में वही 2-4-10 आवारे मिलते हैं, बस यूजलेस है। बकरी हर मंडी में 10-20, सैकड़ों की तादाद में खस्सी और बकरियां कटती है। मुर्गी हर दिन हजारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में कटती है, तब भी जाके देखिए तो फार्म भरा हुआ है। जिसको आप जितना यूज करेंगे, बाय साइंस ये प्रूफ हो चुका है कि जो चीज यूजलेस होगी वो रफ्ता रफ्ता नापैद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जिस चीज को आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे वो उसी तरह से और बढ़ती जाएगी। एक मिसाल पहले दी मैंने वो आपकी जानवर की। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं। कुआं आज के दौर में नहीं है, शायद के दौर में रहा होगा। कुआं का पानी जितना निकालेंगे पानी उतना आता था कुएं से, और जिस कुआं को आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया वो कुआं यूजलेस हो जाता था, पानी उसमें नहीं रहता था। तो जो चीज यूजलेस हो जाती है वो चीज नापैद हो जाती है। तो उसका ये नजरिया था, बट उसने इंसान के ताल्लुक से प्रैक्टिस नहीं किया। बाद के साइंटिस्टों ने यह कहा कि यूजलेस से चीज नापैद हो जाएगी, लेकिन यह मुमकिन ही नहीं है कि बंदर जैसा शैतान जानवर जो हर वक्त उछलता कूदता रहता है, वो अपने पूंछ का बरसों लाखों बरस तक इस्तेमाल ही नहीं करे। बंदर हो न उछले, बंदर हो पूंछ का इस्तेमाल न करे, इट इज इम्पॉसिबल बाय साइंस। उसने कहा कि साइंटिफिक तौर पर हर इंसान की एक हरकत है ना, एक हालत है, तो साइंस भी इस चीज को मानती है कि बंदर अपनी हालत में अपनी कैफियत में बैठ के रह ही नहीं सकता। जो बच्चा वो नटखट होता है उसको आप बंदर कहते हैं कि बंदर की तरह यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। किसी दौर में लोग मोदी जी के बारे में कहा करते थे कि मोदी जी आज यहाँ कल वहाँ परसों अरे घूमते रहते हैं। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं उसकी तरफ। तो बाय प्रूफ ये इसलिए मैंने ये कहा कि पहले साइंस हुआ करता था, आज क्या है? मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस और कुरान में ये लफ्ज कह के मैं कहता हूँ कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस और कुरान में बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी, एक सानियत उसमें आ गई, सेम चीजें। साइंस है एक जमाने के तहकीकात के बाद 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल की तहकीक और रिसर्च के बाद साइंस जहां पर, बल्कि बाज़ चीजों में कई 100 साल की तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद साइंस जहां पहुंची है, कुरान 1450 साल पहले उसको कह चुका है। मैं कई चीजें पेश करूंगा आज, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कई चीजें पेश करूंगा। साइंस बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे मुश्किल टॉपिक इंसान का अकीदा है, सबसे मुश्किल टॉपिक इंसान का अकीदा है। अपने आप को कुरान हदीस के मुताबिक ठान लेना, ये सबसे मुश्किल है। और साइंस मुझे तो लगता है कि काश मैं साइंस ही पढ़ा होता, इतना जैसी हलवे की तरह है वो, हलवे की तरह। बहुत आसान है साइंस, बहुत आसान है। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, आप लोग नोट करेंगे, उसको जरूर नोट करेंगे इंशाल्लाह, खासतौर पर जो स्टूडेंट है। आप लोगों ने और आज में अगर टाइम मिला और मुझे याद रहा तो साइंस से अकीदा तौहीद भी आज मैं पेश करूंगा, और अकीदा तौहीद में वो अकीदा पेश करूंगा जो मनहज सलफ का अकीदा है, अल्लाह की वजह से इंशाल्लाह वो पेश करूंगा जो मनहज सलफ का अकीदा है इंशाल्लाह। इसको पहले पेश कर नहीं, लास्ट में वो लास्ट में इंशाल्लाह नहीं भूलूंगा, याद दिला दी, हम नहीं भूली जाती है। तो आ जाइए, छोटी मोटी चीजों को हम लेते हैं। ये कुरान करीम है, कुरान करीम के तकरीबन 1000 आयतें अब तक हमारे सामने ऐसी पाई गई हैं। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसकी 1000 आयतें अब तक ऐसी पाई गई हैं जो मॉडर्न साइंस के फैक्ट्स के हिसाब से बिल्कुल मैच करती हैं। साइंस इससे मैच कर रही है, ये साइंस इससे मैच नहीं, साइंस इससे मैच कर चुकी है, और साइंस मान चुकी है कि हम लोगों ने बिला वजह इतनी तहकीक की, काश किसी को मान लिया होता तो बात
کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور کہاں سے کہاں ہم لوگ ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی چیز سے ابتدا کرتا ہوں سائنس کی کچھ فیکٹس کو بتانے کے لیے. یہ قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے. کون سا ہے؟ آئندہ سے مجھے اس ٹاپک پر بات کرایا ہے تو انگلش اور ہندی ترجمے عربی دیا کیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی, ہم لوگ تو علماء ہیں, سمجھ جائیں گے, لیکن دوسرے احباب کے لیے یہ ہوگا نا, پھر ان کو یہ نہ چلے. اس لیے آج میں تقریر کا انداز اپنا بھی نہیں رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں. آج تو کتابیں سامنے ہوتی, کاپیاں سامنے ہوتی, اور وہ ہندی اور انگلش میں ہوتا, کم سے کم موبائل میں چلے گا, ہے کہ نہیں. یہ کون سا پارہ ہے؟ 30واں پارہ ہے قرآن کریم کا. اس میں ایک سورت ہے سورۃ القیامہ. کیا ہے؟ 29ویں پارے میں کیا ہے؟ 29ویں پارے میں کیا ہے؟ سورۃ القیامہ. یہ ہے, اپنے موبائل میں کھولیے اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو. میں بہت اہم چیز بتاؤں گا کہ قرآن کتنے زمانہ پہلے وہ بتا چکا ہے. میں پڑھتا ہوں 30ویں پارے میں یا 29ویں پارے میں سورہ القیامہ. آپ اپنے موبائل میں کھولیے, میں آیت بتاؤں گا ابھی آپ کو. لا اقسم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بنانا آیت نمبر 4 اپنے موبائل میں. اگر یہاں موقع ملے تو ابھی تلاش کیجئے, ورنہ تو گھر جا کے تلاش کیجئے اور غور کیجئے گا. آج اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے کہ یہ انسان کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان انسانوں کو, جب یہ انسان مر جائیں گے, جب یہ انسان مر جائیں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو اللہ نجمع عظامہ, کیا ہم ان کے ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے؟ چونکہ قبر میں جانے کے بعد گوشت تو پگھل جاتا ہے, ہڈیاں رہ جاتی ہیں قبروں میں. پھر ایک ہی قبر میں 20 سال 25 سال کے بعد کوئی اور دفن ہوا, پھر کوئی اور دفن, پھر کوئی اور دفن ہوا. کسی کے ناک کی ہڈی ہے, کسی کے پیر کی ہڈی ہے, کسی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, کسی کے ہاتھ کی ہڈی ہے. 1000 لوگوں کی ہڈیاں ایک قبر میں ملی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کیا یہ انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں؟ بلا قادرین, نہیں, یہ سوچ تمہاری غلط ہے, رونگ ہے, بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بلکہ ان ہڈیوں کو بھی بنائیں گے, اس انسان کو بھی بنائیں گے, اور اس کی انگلی کے پور کو بھی بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ انگلی کے پور کو بھی بنائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کے بارے میں کہا, ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا اور اس کو بنائے گا, پھر آخر میں کہتا ہے کہ انگلی کے پور کو بھی بنائے گا. بھائی انگلی کے پور سے انسان کے ہڈیوں کا کیا تعلق؟ انگلیوں کے پور سے انسان کے وجود کا کیا تعلق ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. افسوس کہ ہم نے قرآن پڑھا, اس میں تدبر نہیں کیا. اگر ہم تدبر کیے رہتے تو قرآن کی اس آیت سے مستی وہ نہیں لیتا جس نے اس کو نکالا ہے, مزے وہ نہیں لیتا جس نے اس کو نکالا ہے. رہا ہمارے پاس, ہم نے صرف تلاوت کی, اس کو صحیح سے پڑھا نہیں. کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ کہتا کہ ہم انسانوں کو بنائیں گے, ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے, گوشت بھی دیں گے, اس کا سر بھی بنائیں گے, یا یہ کہتا اس کا دماغ بھی بنائیں گے, یا یہ کہتا کہ ہم اس کا دل بھی بنائیں گے جس سے دھڑکتا ہے اور انسان زندہ ہوتا ہے. دل دھڑکے اور دماغ کام نہ کرے, کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس کا دماغ بنائیں گے. لیکن نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم بنانا, انگلیوں کے پور کو بنائیں گے. تحقیق ریسرچ ہوتا رہا, صدیاں بیت گئیں. پھر ایک زمانے کے بعد آج سے تقریباً یہ 24 چل رہا ہے, 2024, 1888 کے آس پاس یا 1880 کے آس پاس پہلی بار دنیا کو ایک نئے علم کا اس کا اضافہ ہوا. اس کے علم میں نئے علم کا پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فنگر پرنٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنگر پرنٹ. چونکہ پہلے انسان کی تشخیص کے لیے, آئیڈینٹیٹی کے لیے کیا لیا جاتا تھا؟ انسان کے چہرے کا فوٹو. پاسپورٹ بنانا ہے تو فوٹو لیا جائے گا تاکہ اس پاسپورٹ سے, جو شیخ کا پاسپورٹ ہے, شیخ امان اللہ صاحب کا چہرہ
جو ان کے پاسپورٹ میں فوٹو دیا گیا ہے اسی سے وہ ایئرپورٹ پہ گزر سکیں گے. شیخ کا جو پاسپورٹ ہے وہ اسی کو لے کے جا سکیں گے. ایسا نہیں کہ ان کا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا اور ان کا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا. اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے ڈکیت، بڑے بڑے مجرم وہ آسانی سے یا کچھ کرتے اور کسی کا پاسپورٹ لے کے نکل جاتے ہیں. لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے، کچھ واقعات دنیا میں ایسے آئے کہ کسی کا چہرہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں گے کہ ان کا چہرہ بمبئی میں کوئی آدمی گزر رہا ہے، اچانک بمبئی پہنچے تو لگے گا کہ یہ شیخ نور الاسلام محمد صاحب جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ ویسے ہی ہے. جا کر کے آپ نے پیچھا کیا، سلام کیا، شیخ کو مخاطب کیا، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے. بہت موڈ خراب ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ سوری غلطی ہو گئی، میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ فلاں آدمی ہے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ لاکھوں میں کروڑوں میں ایک آدھ چہرہ انسان کا دوسرے سے مل جاتا ہے، ایک آدھ چہرہ دوسرے سے مل جاتا ہے. اب ایک انسان بہت ہی شریف ہے اور ایک بہت ہی رذیل ہے، کمینہ ہے. کمینہ انسان جرم کرے گا، پھنسے گا کون؟ شریف پھنسے گا، کیونکہ شریف بیچارہ ویسے ہی پھنستا ہے، کمینہ نکل جاتا ہے ہر جگہ، ہے کہ نہیں؟ تو پھر کہا کہ گورنمنٹ نے اور بڑی بڑی ایجنسیوں نے اور CID نے، راؤ نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا، پوری دنیا کے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، صرف چہرہ سے کام نہیں چلے گا. تو پھر آج سے تقریباً 20-25 میرے خیال سے 15 سال پہلے تک ایک چیز اور تھی، وہ تھی کہ آنکھ کا بسمہ لیا جاتا تھا. آنکھ ایئرپورٹ میں جائیں گے کسی ملک میں تو ایسی آپ کو آنکھ گھسوائے گا اس میں، پھر اس سے اس کا پرنٹ لیا جاتا تھا کہ ایک آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی ہے. لیکن ایک تو واقعات اور آ گئے جس میں آپ کے ہندوستان کا داؤد ابراہیم بھاگ گیا. ایسے نہیں بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ بالکل بھاگا، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے مجرم بھاگے. پھر دنیا پریشان ہوئی کہ چھوٹے لوگ تو پھنس جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں، لیکن جو اصل مجرم ہے وہ نکل جاتا ہے. پھر کیا کچھ تو ہوگا اس کائنات میں جس کی وجہ سے انسان پکڑا جائے اور اس کی اصلیت کا پتہ چلے. پھر اس کتاب کی طرف نظر گئی جس کتاب میں 1880-1888 کے آس پاس یہ لکھا گیا کہ انسان کے وجود میں انگلی کا پور ایک ایسا حصہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے نہیں صرف موجودہ انسانوں میں، کرنٹ پوزیشن میں، صرف ایسا نہیں کہ ان سے نہیں ملے گا، بلکہ اب تک جتنے لوگ گزرے ہیں ان سے بھی نہیں ملے گا، جتنے ماں بعد آئیں گے ان سے بھی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پھر فنگر پرنٹ سب سے پہلے ایئرپورٹ کے امیگریشن میں رکھا گیا اور تاکہ کوئی بھاگ نہ پائے. اس کے بعد پھر یہ ہونے لگا کہ لوگوں کے کھاتے ایک دوسرے کا اٹھا لے کے جاتے تھے بینک سے پیسہ. پھر آدھار کارڈ میں اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اور ساری چیزوں میں انسان کا پرنٹ، وہ جو فنگر، اس میں ڈال دیا گیا. اور آج کی ڈیٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کا چہرہ نہیں ہے. انسان